अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज जुमेरात है और 12 दिसंबर। अपनी मैं इस वीडियो में आपको अच्छी खबरें भी हैं और कुछ जो साजिशें हो रही हैं इस पूरे निज़ाम को डिस्टेबलाइज करने के लिए। कल हमने जिसका एक बहुत बड़ा देखा नमूना और उसका एक हमें एपिसोड नज़र आया, उस पर मैं आज बात करूँगा। लेकिन अच्छी खबरें जो हैं मुख्तसरन पहले आपको मैं बता दूं। स्विट्ज़रलैंड, हम बहुत सारे ममालिक से पैसे तो ये जो चोरी के हैं पड़े हुए हैं हम ले रहे हैं। अभी लंदन से भी आए हैं पैसे, लेकिन जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तानियों की, जो बताया जाता है कि तकरीबन 200 बिलियन यानी 200 अरब डॉलर तक की वो अमाउंट है, जो सऊदी अरब के बैंक्स में हो सकती है, उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। अब बड़ी खबर आई है उस हवाले से। मैं बेशतर इसके कि मैं वो ख़बर आपसे शेयर करूं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और इस वीडियो को लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अच्छी खबरें भी पहुँचें और जो दुश्मन साजिशें कर रहे हैं उसका भी लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अच्छी खबर की तरफ आते हैं। पाकिस्तान खुशियां मना रहा है कि पैसे की वापसी शुरू हुई। वो जो लंदन से आए तकरीबन 38 अरब रुपए पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ी अमाउंट थी, जो बहुत बड़े पैसे जो चोरी के या मनी लॉन्ड्रिंग के जो पड़े हुए हैं, जिन समझा जाता है रिपोर्टेडली, वो स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स में है। और ये खुद इसहाक डार साहब ने ये पार्लियामेंट में बयान दिया था कि तकरीबन 200 अरब डॉलर है। लेकिन फिर बीच में वो सारी की सारी सिचुएशन, वो खबर गायब कर दी गई और इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई कि जी कोई पैसा है ही नहीं। और फिर जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो कानून बनाया जा रहा था पाकिस्तान में, जिसके तहत एक स्विट्ज़रलैंड के साथ एग्रीमेंट भी किया जाना था, उसको भी इस तरीके से इन सियासतदानों ने गलत मलत करके पेश किया और चीज़ों को बनाया कि वो प्रॉपर कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पा रही थी और स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं कर रही थी। लेकिन जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने इस मसले को टेकअप किया। इन्होंने स्विट्स गवर्नमेंट को ये बात बताई कि पाकिस्तानियों का माल है, लूटा गया है। और क्योंकि दुनिया पूरी ये बिलीव करती है कि इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है, पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है ये एक दयानतदार शख्स की हुकूमत है। अब स्विट्ज़रलैंड ने गवर्नमेंट ने इस बात को ओके किया तो उनकी पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है दोस्तों साथियों, जिसके मुताबिक जो उन्होंने मालूमात हैं उनके बैंक्स के पास पाकिस्तान के लोगों की, यानी ये जो कानून है ये तकरीबन 60 ममालिक के बारे में पास किया उन्होंने। इससे पहले पाकिस्तान कभी ऐसी कानून साजी में उसका नाम नहीं आता था, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल कर लिया, पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया। और जो पाकिस्तान के लोगों की जो रकूम वहाँ पर पड़ी हुई है स्विट्ज़रलैंड में, उनके बारे में जो डाटा है वो पाकिस्तानी हुकाम को मिल जाएगा, पाकिस्तानी बैंक्स को, स्टेट बैंक को भी मिल जाएगा। और हमें ये पता चल सकेगा कि किस किस शख्स ने स्विट्ज़रलैंड में कितना माल बनाया हो। और फिर उनसे ये सवाल होगा कि इसकी मनी ट्रेल दें, क्योंकि जिस तरह यूके में ये कानून है कि अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर कोर्ट्स ले लेती हैं कि अगर मनी ट्रेल, आप चाहे कोई बैंक अकाउंट हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे घर हो, कुछ भी हो, बिजनेस हो, अगर आप ये नहीं बता सकते कि ये पैसे कहाँ से आए थे सब कुछ करने के लिए, तो लंदन में वो पैसे आपके ज़ब्त हो सकते हैं। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड ने भी जो वो रकूम जो जिनकी ट्रेल नहीं दी जा सकती, जिनके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता, स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट अब बैरूनी ममालिक के साथ ताउन कर रही है। यानी जो जिस मुल्क से ओरिजिनली उनका ताल्लुक है, उन लोगों का जिनके वो अकाउंट्स हैं, उन ममालिक को वो पैसे वापस करने के लिए अब स्विट्ज़रलैंड के कानून में लचक पैदा हो चुकी है और उन्होंने बहुत सारे ममालिक के इस हवाले से पैसे वापस भी किए हैं। और मैं आपको थोड़ा सा एक और भी डिटेल बता दूं दोस्तों, ये जो अकामे का मसला था ना, ये बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के अमीर लोग यूएई में जाके, दुबई में जाके जो अकामा लेते थे, उसकी वजह, एक बड़ी वजह क्या होती थी,
اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جب اگر آپ نے اقامہ لے لیا یو اے ای کا، لیکن آپ ہیں پاکستانی شہری، تو پھر آپ کی جو انفارمیشن جاتی تھی وہ بطور یو اے ای ریزیڈنٹ جاتی تھی. گورنمنٹ آف پاکستان وہ انفارمیشن لے ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہاں پر کاغذوں میں یہ آ جاتا تھا کہ مثلا نواز شریف صاحب کا کامہ ہے نا، تو ان کا یہ ذکر آ جاتا تھا کہ میاں نواز شریف ریزیڈنٹ آف یو اے ای. اور اگر پاکستانی گورنمنٹ جاتی ہے انفارمیشن لینے کے لیے، تو وہ جو گورنمنٹ تھی وہ کہتی تھی کہ جناب یہ تو یو اے ای کے ریزیڈنٹ ہے، آپ بیچ میں سے کہاں سے آ گئے. تو یہ جو اقامہ لیا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر یہ اس طرح کی گورنمنٹس کو چکر دینے کے لیے بھی لیا جاتا ہے. لیکن بہرحال دوستو، اچھی خبر یہ ہے $200 ارب ایسٹیمیٹڈ ہیں، اور پاکستانیوں کی وہ رقوم ہے. اب سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ جو ان کے جو بینکس ہیں وہ پاکستان کو آٹومیٹیکلی ڈاٹا شیئر کریں گے. پرائم منسٹر عمران خان کی کامیابی اور کاوشیں جو ہیں، یہ جو کاوش ان کی کامیاب ہوئی، تو انہوں نے اگلے 3-4 دنوں میں وہ جا رہے ہیں. سب سے پہلے وہ بحرین جا رہے ہیں 15 تاریخ کو، وہاں پر انہیں ایک ایوارڈ ملے گا، اور اس کے علاوہ وہ وہاں پر کوشش کریں گے کہ مزید پاکستانیوں کو ویزے ملیں، وہاں پر کاروبار کے مواقع ہوں اور پاکستانی وہاں پر جا سکیں. اس کے بعد وہ جنیوا جائیں گے سوئٹزرلینڈ، وہاں پر ایک کانفرنس ہے اس میں بھی شریک ہوں گے، اور وہ کانفرنس ہے ریفیوجیز کے معاملے پر. لیکن اصل جو مدعا ان کا ہے وہ سوئس حکام کا شکریہ بھی ادا کریں گے، وہاں پر جو لیجسلیچر ہے ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے. بہت بڑی دوستو یہ پاکستان کو کامیابی، جو لوٹا ہوا مال یہاں سے پاکستانی لے کے گئے یہ جو حکمران تھے، اور جو انہوں نے بیوروکریٹس ہیں یا بڑے بڑے لوگوں نے وہاں پر اکاؤنٹس بنا کے پیسے رکھے ہیں، اب وہ ساری انفارمیشن پاکستان کو ملے گی، اور پاکستان پھر منی ٹریل، اور اگر کوئی نہیں دے سکا منی ٹریل تو وہ رقوم انشاءاللہ وہ پاکستان واپس آئیں گی. ایک اور چلتے چلتے میں آپ کو دے دوں، روس کے ساتھ جو تعاون ہے وہ انتہائی ایک ڈیسائسو فیز میں داخل ہو رہے ہیں. ابھی جو کانفرنس، 6ٹھی کانفرنس تھی یہ رشیا اور پاکستان کے درمیان، اب 7ویں کانفرنس ماسکو میں ہوگی. لیکن روس نے جو ابھی تک بتایا ہے پاکستان کو، وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو بھی طیارے دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، 6 طیارے، اور وہ پی آئی اے کو کہہ رہے ہیں ہم اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے. سٹیل مل یہ بنی بھی رشیا کے تعاون سے تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں جتنی بھی انویسٹمنٹ کرنی پڑے کر کے تو وی ول ٹرن اٹ اراؤنڈ، اس کو ہم کامیاب ایک وینچر بنائیں گے. اس کے علاوہ مظفر گڑھ، گدو، یہ جو انرجی سیکٹر ہے، وہ جو پاور سیکٹر ہے، وہاں پر بھی وہ خرچہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. پاکستان ریلوے اپ گریڈ ہو رہا ہے، پاکستان ریلوے کو ساز و سامان دینے کے لیے رشینز تیار ہیں اور ہر طرح کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ آٹو موبائل میں آنے کے لیے وہ تیار ہیں. جیولوجیکل سروے آف پاکستان کو مدد دینے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ ادارہ ہے جو سروے کرتا ہے جیولوجی کا کہ پاکستان میں کہاں کہاں معدنیات ہو سکتی ہیں، کہاں کہاں تیل ہو سکتا ہے، کہاں کہاں گیس ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہت اچھی خبر. اور دوبارہ پوٹن کو دعوت دی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے. وہ رشینز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جب میننگ فل چیزیں ہوں گی تو آئیں گے. تو اب کیونکہ یہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور 21 سال کے بعد ٹریڈ شروع ہوئی ہے رشیا کے ساتھ، کیونکہ ایک ڈسپیوٹ تھا، اور پچھلی گورنمنٹس نے امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے کبھی بھی اس تجارتی مسئلے کو حل نہیں کیا تھا. لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے اس مسئلے کو حل کیا. روس کے درمیان جو پاکستان کا مسئلہ تھا، $93 ملین کی ایک ادائیگی تھی جو روکی ہوئی تھی پاکستان نے کسی وجہ سے، وہ عمران خان صاحب نے ادا کر کے اب پورا تجارت کا دروازہ کھولا ہے، اور رشینز انویسٹمنٹ یہاں پر آنے کے لیے تیار ہے. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ انیشیلی انہوں نے کہا $10 ارب، لیکن یہ اماؤنٹ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے. بڑی زبردست یہ خبریں ہیں، نیشنل میڈیا میں آپ کو نظر نہیں آتی. بڑے افسوس کی بات ہے، پاکستانی میڈیا ایسی پکچر پاکستان کی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، اور بہت سارا کچھ ہونے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ اتنی اچھی اچھی خبریں ہیں جو وہ مس کر دیتے ہیں. اب میں آپ کو جو آج کی جو کل واقعہ ہوا لاہور میں، جو رپورٹ ابتدائی آئی ہے، اس میں دوستو یہ بتایا گیا کہ یہ ایک بہت منظم سازش تھی. اور دیکھیں، اس سے پہلے سینٹ کے چیئرمین کو اپوزیشن نے ہٹانے کی کوشش کی، وہ ناکام ہوئے. کہتے تھے کہ یہ ہٹ جائے گا تو پھر عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس. پھر اس کے بعد یہ دھرنا ہوا ان کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا پلان اے بی سی، یہ سب کچھ انہوں نے کیا، کسی میں بھی کامیابی نہیں ہوئی. تو یہ ایک منظم سازش کے تحت مسلم لیگ نون نے اس کو پلان کیا ایک ایشو کو، کیونکہ ایک تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لاہور ڈسٹرکٹ بار اور لاہور ہائی کورٹ بار میں جو انتخابات ہو رہے ہیں ان کو جیتا جائے.
دوسرا پورے پنجاب میں اس طرح کی یہ ایک لہر چلائی جائے، وکیلوں کو اور ڈاکٹرز کو ایک دوسرے کے سامنے اس طرح سے کھڑا کیا جائے، ایسی ایک سچویشن ہو لا اینڈ آرڈر کی کہ نہ ڈاکٹر کسی بات پر مانے، نہ وکیل کسی بات پر مانے، اور ملک کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو. کیونکہ دیکھیں کل میں پھر یہ بات آپ سے یہ کر رہا ہوں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہی کہ لاہور ہائی کورٹ سے وکیل چل کر گئے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، ہر چیز کو تباہ کی انہوں نے. راستہ 3-4 کلومیٹر کا راستہ تھا، پولیس نے نہیں روکا، اور یہ بنیادی طور پر ماڈل ٹاؤن کی طرح کا ایک سانحہ کرانے کی سازش تھی. اور وہاں پر جو وکیل تھے وہ مسلح تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، اور پھر دوسری طرف ڈاکٹرز میں بھی کچھ ایسے لوگ شامل کیے گئے، اور یہ پلان یہ تھا کہ آپس میں آمنے سامنے فائرنگ ہو، اس میں ڈاکٹر بھی مریں، اس میں وکیل بھی مریں، اس میں مریض بھی مریں، عام آدمی بھی مریں، پنجاب میں آگ لگ جائے، اور پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن اس طرح سے ہو کہ یہ بتایا جا سکے کہ یہ گورنمنٹ مکمل طور پہ ناکام ہے، یہ گورنمنٹ کسی طرح بھی پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی. تو یہ جو واقعہ ہے اس کی اب رپورٹس آنا شروع ہوئی ہیں. اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی ایک معمولی تشدد کا واقعہ تھا. یہ بیسیکلی وہ جو ایک تشدد کا چھوٹا سا واقعہ جو ہوا تھا اس کو بنیاد بنا کے یہ آگ پورے پاکستان میں پھیلانا تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر جو فائرنگ اس طرح سے نہیں ہو سکی. اس میں جو بہت سارے وزیر پہنچ گئے، یاسمین راشد وہاں پر پہنچ گئی، فیاض الحسن چوہان وہاں پر پہنچ گئے، اور پھر وہ جو ایک منصوبہ تھا، جو کیونکہ وہاں پر فیاض الحسن چوہان کو میں کریڈٹ دیتا ہوں یہاں پہ، انہوں نے وہاں پر جا کے پولیس کو یہ کہا کہ قطعی طور پر کسی طرح سے بھی آپ کوئی گولی نہیں چلائیں گے. اور یہ وہ بات تھی بیسیکلی جس نے ایک بہت بڑا جو سانحہ ہے اس کو اوائڈ کیا. ان کو وہاں پر پکڑ لیا نون لیگ کے وکلاء نے، ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی، ان کو گالیاں بھی دیں، وہ اپنی جگہ پہ سب کچھ. لیکن ایک جو ایسا انسیڈنٹ جو ہونے جا رہا تھا جس میں خون ہی خون ہوتا اور اس کی بنیاد پر یہ پورے پنجاب میں آگ پھیلائی جاتی، ماڈل ٹاؤن کی طرح کا سانحہ کرنے کی کوشش کی عمران خان کی حکومت کو ناکام کرنے کے لیے، اور پنجاب کی حکومت میں تبدیلی لانے کے لیے، الیکشنز جیتنے کے لیے. لیکن شکر الحمدللہ کہ وہ واقعہ نہیں ہو سکا. اب پرچہ 250 وکیل ہیں تقریباً جن کے خلاف دہشت گردی ایکٹ میں پرچہ ہو گیا. اب یہ کیمپین وکیلوں کے پیچھے نون لیگ کھڑی ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہو گئی ہے کہ جناب بارز کو لے آئے ہیں باہر کہ یہ پرچے واپس ہونے چاہیے. اور دوسری طرف جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اندر بھی ان کی صفوں میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جن کا تعلق ان پارٹیوں سے ہیں. وہ وہاں پر ڈاکٹروں کو بھی گرم کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ بالکل کوئی اگریمنٹ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو بڑی جو اسکیم تھی قتل و غارت کی وہ تو ناکام ہو گئی ہے، اور اب حکومت اس کو جیسے کہتے ہیں نا فائر فائٹنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں جیسے ہی اس میں مزید اپڈیٹ آئے گی میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. لیکن جانے سے پہلے پھر چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں.